ARY न्यूज़ के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है। ARY की बंदिश ये पाकिस्तान में हक व सदाकत की आवाज़ को बंद करने की एक माफिया जो बैठा ऊपर, जिसने आते ही 1100 अरब रुपए की अपनी चोरी माफ़ करा ली है, आते ही नैब के लॉ चेंज कर दिए हैं। किसी इदारे को बिल्कुल ताले लगा देना कोई हल नहीं होता। मुस्लिम लीग नून ने अपनी प्रोफाइल में एक बदतरीन कारनामे का इजाफा किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। लेकिन ARY न्यूज़ के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है। आप सबको भी मालूम है, आप देख चुके हैं कि ARY के NOC को कैंसिल कर दिया है। NOC के कैंसिल होने का मतलब ये होता है कि लाइसेंस भी अल्टीमेटली कैंसिल किया जाएगा, जिसका मतलब ये होता है कि चैनल को बंद कर दिया जाएगा। अब ARY की क्या पॉलिसी थी, ARY कितने अरसे से पाकिस्तान और पाकिस्तानियत को फ़रोग़ दे रहा था, ये हम सब भी जानते हैं। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें शहबाज गिल साहब ने जो गुफ्तगू की, उसके बाद शहबाज गिल साहब भी गिरफ़्तार हो गए, वो भी पकड़ में आए। उसके साथ अहमद यूसुफ साहब को भी गिरफ़्तार किया गया, जिनको बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन अब वज़ारत दाखिला की तरफ से राना सनाउल्लाह की जानिब से, उनकी चूँकि वजारत है, ये फ़ैसला लिया गया कि ARY के NOC को कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि ना सिर्फ सहाफ़त की ज़बान बंदी की जाएगी, बल्कि 4000 से ज़ायद मुलाजमीन जो मुंसलिक हैं ARY के साथ, उनके माशी कत्ल को भी जारी रखा जाएगा। उन तमाम लोगों का क्या कसूर है? अगर आपको कोई मसला हो रहा था, आपके कोई एतराज़ात थे, आप उस पर वार्निंग देते, इंतज़ामिया को बुलाते, उनसे सवाल जवाब करते, उनसे गुफ्तगू करते, ना ये कि इस तरह से हज़ारों मुलाजमीन के चूल्हे ठंडे कर दिए जाते। वो कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे, एक लम्हे के लिए आपने नहीं सोचा और आपके कलम की एक जुम्बिश से ये सब कुछ हो गया। तो आज जो ARY के सहाफ़ी, हमारे प्यारे दोस्त, भाई बहनें, पूरे ख़ानदान इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं प्रेस क्लब के सामने। वहाँ पर क्या मनाजिर हैं? फैसल जो कि हमारी टीम के मेंबर हैं, फैसल राव, वो वहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है, जो मुलाजमीन हैं, जो बाकी सहाफ़ी बिरादरी है, उनका क्या कहना है, ज़रा बताइएगा मुझे। जी फरा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने, और मेरे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत से सहाफ़ी हजरात जो ARY से मुंसलिक हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पे इसके बाद एक बहुत बड़ा एहतजाज मुनक़्क़द किया जा रहा है प्रेस क्लब की तरफ से, PUJ की तरफ से, पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिज़म, और PFUJ की तरफ से, और जिसमें आपको बहुत सी पार्टीज़, सियासी जमातों के अहम तरीन रहनुमा भी नज़र आएंगे। उनसे भी बात करेंगे। जंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। जी नाजरीन, इस वक्त एजाज चौधरी साहब PTI के रहनुमा, सेनेटर चौधरी एजाज साहब, इनके साथ मौजूद हूँ। आज ARY की बंदिश पे ये भी यहाँ पे मौजूद थे। जी, ARY की बंदिश पे आप क्या कहना चाहेंगे चौधरी साहब? मैंने ये अर्ज़ किया है कि ARY की बंदिश ये पाकिस्तान में हक व सदाकत की आवाज़ को बंद करने की एक कोशिश है, और जो लोग इसको कर रहे हैं वो अपने बुरे अंजाम से दो चार होंगे। इन्हें पता नहीं है कि किसी एक आदमी के रिज़्क़ के ऊपर पाबंदी लगाने से उसकी आह जो है अर्श मुअल्ला तक जाती है, और दूसरा सच की आवाज़ को जो दबाएगा वो ख़ुद भी ऐसे ही हालात से दो चार हो जाएगा। ये वक्त बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। इसके अलावा आज जो सबसे बड़ा जलसा पाकिस्तान में हो रहा है, जहाँ पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब करेंगे, वहाँ पर भी इसके ऊपर आज़ादी सहाफ़त के ऊपर बात की जाएगी। और ये जो रजीम चेंज के नतीजे में इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इसके ख़िलाफ़ सख्त नफ़रत जो है अवाम में पाई जाती है, आज उसका भी इजहार होगा। और जो इसके पस मंज़र में लोग हैं, उनको भी हम मुतनब्बे करना चाहते हैं कि इसके नतीजे में पाकिस्तान में कोई अच्छाई नहीं होगी। इसके नतीजे में लोगों की आवाज़ आप दबाएंगे सच्चाई की, तो एक दिन लावा फटेगा। उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि लोगों को सच्ची बात आप कहने और सुनने की आज़ादी दें। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी, उमर चीमा साहब, साबिक गवर्नर और मौजूदा मुशीर इत्तलात पंजाब, ये भी आज इस एहतजाज पे मौजूद थे। ARY की बंदिश पे ARY की जो आवाज़ दबाई जा रही है, कदगन लगाई जा रही है, उस पर उमर चीमा साहब क्या कहेंगे आप?
دیکھیں اس وقت جو موجودہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ جو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، یہ ڈاکو کا ٹولہ جو ہے یہ ماضی میں بھی جب ان کو حکومت ملتی تھی انہوں نے آتے ہی جو ہے آزاد میڈیا کے اوپر جو ہے اس طرح ضرب لگانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ آزاد میڈیا آزاد عدلیہ اس ملک کے اندر. اور یہ اس وقت بھی جو ایئر وائی چینل کو خاص طور پہ جس طرح بند کیا گیا ہے، یہ صرف اور حق اور سچ کی آواز کو دبانے کے لیے، میڈیا کو ہراساں کرنے کے لیے، تاکہ دوسروں کے لیے اگزامپل بنا کے جو ہے اس کو ایک ایگزامپل سیٹ کی جائے، اور میڈیا کو یہ لوگ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. عماد کو بھی گرفتار کر لیا گیا، ڈائریکٹر نیوز کو، اور پھر اس کے علاوہ جو اس وقت غداری کی جو تلوار لٹکائی جا رہی ہے اور آپ کی اپنی جماعت کے خلاف جو ایک مہم چلائی جا رہی ہے، عمر چیمہ صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیا پراپر کوئی منظم مہم ہے جس میں اے آر وائی کو بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے پرابلمز کا؟ دیکھیں یہ تو پچھلے 3-3.5 ماہ سے جو بیرونی سازش کا جس کا ذکر عمران خان صاحب بھی بار بار کر چکے ہیں، وفاقی حکومت پنجاب کی حکومت بھی اس کا شکار ہو چکی ہے، اور یہ اوبیسلی سارے پروسیس کے بعد دوبارہ سے پھر یہ عوام کی حمایت سے یہ پنجاب کی حکومت ہم نے دوبارہ یہ واپس حاصل کی ہے. تو اس آپ کے سامنے یہ جو سارا جو مافیا جو بیٹھا اوپر، جس نے آتے ہی 1100 ارب روپے کی اپنی چوری معاف کرا لی ہے، آتے ہی نیب کے لاز چینج کر دی ہیں، عوام کو صرف تکلیف دی ہے، اور چوروں کو اور ریلیف ملا یہاں اس 3.5 ماہ کے دوران. تو ایسے اس ان حالات کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ یہ سارا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ صرف مقصد صرف عمران خان کو ہٹانا نہیں تھا، عمران خان تو بلکہ ایک دیوار تھے. پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے اداروں کا جو عزت و وقار تھا، اور یہ جو سازشی عناصر ہیں ان کے درمیان دیوار رہے. انہوں نے جب تک وہ رہے کسی کی، انہوں نے بڑا ایز اے پرائم منسٹر بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے کسی ادارے کے کسی سربراہ کو یا ادارے کے بارے میں کوئی ایسی کوئی غلط بات کرے، کیونکہ یہ وہ پرائم منسٹر نہیں تھا، یہ محب وطن اور مخلص پرائم منسٹر تھا. یہ وہ نواز شریف کی طرح یا آصف زرداری کی طرح یہ حکومت نہیں تھی کہ جو میمو گیٹس اور ڈان لیکس جیسی سازشیں اپنے اداروں کے خلاف کرتے رہے، اپنی اداروں کو الزام ٹھہراتا رہے. جس طرح جو حملے ہوئے ہندوستان کے اندر، آپ نے دیکھا کہ ہمارے اپنے ہی یہاں پہ بیٹھے ہوئے وزیر اعظم جو تھے، انہوں نے الزام لگا دیا ہمارے اپنے قومی اداروں کے اوپر. تو ایسی صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ہمیں ہی نہیں پورے ملک کو جو ہے اس ٹولے سے خطرہ ہے، کیونکہ جب تک یہ مافیا موجود ہے پاکستانیوں کے اوپر ہر گزرتا لمحہ جو ہے وہ مشکل میں اضافہ کر رہا ہے. بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب. زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، ہم جیل میں جا کے زندہ ہے. جی ساجد صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں، پریس کلب کے اہم ترین ممبر ہیں. اس وقت اے آر وائی کے یہاں احتجاج میں کو آرگنائز کروایا انہوں نے. جی ساجد صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں ظاہر ہے اے آر وائی کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. ہمارے کو جتنے صحافت کے جو گروپس ہیں وہ سارے اکٹھے ہیں، اور یہ حکومت کا دیکھیں یہ وتیرہ ٹھیک نہیں. کسی بھی حکومت، پچھلی حکومت نے بھی یہی کیا ہے، یہ بھی حکومت یہی کر رہی ہے. تو ان میں فرق کیا رہ گیا؟ اپنی لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، سیاست ہے، وہ کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمارے جو ہے نا اتنے جو ساتھی ہیں جو صحافی ہیں وہ بے روزگار کر دیں. کسی ادارے کو بالکل تالے لگا دینا کوئی حل نہیں ہوتا. آپ اس کے کنٹینٹ کی بات کریں، آپ اس کا پیمرا کے جو رولز ہیں، کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کو بے شک موڈیفائی کر لیں، نیا بنا لیں، تاکہ وہ سب اس کو فالو کریں. اور ادارے بند کرنا جو ہے وہ کبھی کسی ریاست حکومت کے حق میں نہیں ہوتے. یہ ادارے ہوتے ہیں جو حکومتوں کو، ریاستوں کو سہارا دیتے ہیں. وہ کوئی بھی ادارہ ہو، مجھے ہو سکتا ہے اختلاف ہو کہ ایک ادارے سے اور میری کچھ سوچ اپنی ہو، لیکن ادارے جو ہیں جس طرح ہمارے ملکی ادارے ہیں اسی طرح یہ بھی ادارے ہیں. یہ ان کا بڑا رول ہے معاشرے کو بنانے میں، معاشرے میں جو ہے نا وہ اچھی روایات قائم کرنے میں، معاشرے کو سنوارنے میں اور ان کو خبر دینے میں وہ بڑا یہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ حکومت کو بڑا میں سمجھتا ہوں اس طرح. ساجد صاحب ایک چیز اور میں جانوں گا، اگر یہ بندش ختم نہیں کی جاتی، بحالی نہیں کی جاتی، تو پریس کلب کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں 17 تک تو ریلیف ہے، 17 کو انہوں نے ایویڈنس مانگے ہیں، تو ہم وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اپنا لائحہ عمل دیں گے. بہت شکریہ ساجد صاحب. جی الفت مغل صاحب، جن کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، اے آر وائی کی بہت ہی مستند آواز. جی الفت بھائی، آپ کیا کہیں گے اے آر وائی کی بندش پہ؟ یہ آئے روز کیا حربے استعمال کرتی ہیں یہ کوئی بھی حکومت ہو، وہ صحافیوں کے اوپر اس قسم کی قدغنیں لگا کے، میڈیا چینلز کو بند کر کے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ فیصل بھائی. ہر حکومت کا سب سے پہلے یہ ایجنڈا ہوتا ہے کہ اس کے جو لوپ ہولز ہے، جو اس کی خامیاں عوام تک نہ پہنچے، اور اس کے لیے وہ عوام کا جو بنیادی حق ہے کہ وہ حق سچ کی آواز سن سکے کہ حقائق کیا ہے، وہ حقائق کو راستہ روکنا چاہتے ہیں. اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے بھی
یہی کیا ہے۔ ایک وقت میں جب رانا ثناءاللہ صاحب پر منشیات کا کیس بنا تھا تو ان کی فیملی کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ ہم میڈیا کے لوگ تھے جو گرمی میں سردی میں ان کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور رانا صاحب نے ہم سے کہا تھا، رانا صاحب سے میرا بہت اچھا تعلق ہے، ایک عزت اور احترام کا رشتہ ہے، لیکن رانا صاحب آپ نے ہم سے کہا تھا کہ میں ہمیشہ صحافی برادری کا مشکور رہوں گا، میری اپنی جماعت یعنی کہ نون لیگ نے اس طرح میرا ساتھ نہیں دیا جس طرح صحافیوں نے میرا ساتھ دیا ہے۔ تو رانا صاحب آج آپ ہم پہ ہی گرنے لگے ہیں جب آپ کو اقتدار ملا ہے۔ آپ نے 4000 خاندانوں کو معاشی طور پر ان کا قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایئر وائی نیوز ایک مستند ادارہ ہے الحمدللہ، اور پاکستان کی آواز ہے۔ فیصل بھائی، میں آپ کے ویورز کے ذریعے ایک اہم ترین انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب ایئر وائی کے بانی حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب کا انتقال ہوا تو ڈاکٹر اے کیو خان نے ہماری نشریات میں خود کال کر کے کہا کہ میں کچھ بات بتانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب میں ایٹمی جو پروگرام تھا اس کو لے کے چل رہا تھا تو ہمیں کچھ فنڈز کی کمی کا سامنا ہوا، تو میں نے حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب کو کال کی تو حاجی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ خود تشریف لے آئیں یا میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ تو ڈاکٹر اے کیو خان نے کہا کہ میں نے کہا کہ حاجی صاحب میں خود آ رہا ہوں۔ تو جب اے کیو خان صاحب گئے تو انہوں نے ان کے بقول کہ حاجی صاحب نے مجھے جتنی میری ڈیمانڈ تھی مجھے اتنے پیسے دیے اور کہا کہ پاکستان کے لیے جب کبھی میری ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں، اور حاجی صاحب نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہ راز رہے، یہ میری مٹی کا قرض ہے، یہ میرے وطن کا قرض ہے جو میں ادا کر رہا ہوں۔ ایئر وائی الحمدللہ میں 14 سال سے ایئر وائی کا حصہ ہوں، ہم نے پاکستان سے محبت سیکھی ہے ایئر وائی میں۔ ایئر وائی وہ ادارہ ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کی آواز بلند کی، پاکستان کی مسلح افواج کی قربانیوں کو ہم نے اکنالج کیا ہے۔ تو اے آر وائی کو اس وقت غدار کیوں قرار دیا جائے؟ آپ کو اس کے پیچھے کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، کسی ایک کے موقف، غلط موقف کو، یہ حکومت کی بات ہے، کوئی الحمدللہ نہ کوئی ہمیں غدار قرار دے سکتا ہے۔ الحمدللہ ہماری اس مٹی کا قرض ہے، اور ہم جناب رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ وطن سے محبت ایمان کی اہم نشانی ہے، اور الحمدللہ ہم اپنی مٹی سے محبت کرتے ہیں، یہ مٹی ہماری مٹی ہے۔ حکومت کا جو اقدام ہے یہ انتہائی قابل مذمت اقدام ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا، ایسا کسی بدترین امریت میں نہیں ہوا۔ مسلم لیگ نون نے اپنی پروفائل میں ایک بدترین کارنامے کا اضافہ کیا ہے، اور میں یہ نون لیگ کی ساری قیادت کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بدترین دھبا اور داغ جو ہے یہ ہمیشہ آپ کی بات کرتا رہے گا، آپ کا پیچھا کرتا رہے گا۔ کل آپ اپوزیشن میں آئیں گے، کس منہ سے آپ کے میڈیا کی آزادی کی بات کریں گے؟ آپ نے 4000 خاندانوں کا روزگار چھیننے کی کوشش کی ہے، پاکستان کے ایک مستند ترین ادارے کو آپ نے بند کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس طرح کا غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ انتہائی افسوس اس جمہوریت نما امریت پہ۔ یہ تھے ان تمام حضرات کے اے آر وائی کی بندش پہ جو احتجاج کر رہے تھے، ان کے تاثرات آپ نے سنے۔ تو اوور ٹو یو فرح۔ آپ نے وہاں موجود لوگوں کی گفتگو سنی، فیصل سے انہوں نے کیا کہا، فیصل نے کیا مناظر دیکھے، وہ آپ تک ہم نے پہنچایا، اور اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے سے بھی میں یہ اپیل کرنا چاہوں گی، یہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ اے آر وائی کے این او سی کی کینسلیشن کے حکم کو واپس لیا جائے، مینجمنٹ سے بات کی جائے، اگر کوئی اعتراضات ہیں تو وہ اعتراضات اٹھا کے مسئلے کا حل نکالا جائے، نہ یہ کہ اتنے سارے لوگوں کو بے روزگار کر دیا جائے۔ ایسا پہلے بھی ہوتا آیا ہے، بول کے ساتھ بھی ہوا، جیو کے ساتھ بھی ہوا، اس سلسلے کو رکنا چاہیے، اور پہلے کی طرح میں یہی کہوں گی کہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو صحافی بھائیوں کو یکجا ہو کر کھڑے ہونا چاہیے، تاکہ آئندہ بھی کبھی ایسا ہو، آئندہ بھی ان کی چیزوں پر سوال اٹھائے جائے، آئندہ بھی ان پر بندش لگائی جائے، آئندہ بھی ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں، تو ایک برادری کی طرح یکجا ہوں، نہ کہ تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جائیں، جیسا کہ کیا جا رہا ہے، جیسا کہ ہو رہا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔